सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें हम अपने सच्चे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, आपके इरशादात, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात और आप अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों के मीनिंग्स और उनसे रिलेटेड रिवायात और हिकायात सुनने और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट होते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज भी हम इस प्रोग्राम में मरहलावार उन सेगमेंट्स को करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं। लेकिन आज बच्चों हम जो रिवायत सुनेंगे उसमें दुरूद पाक ना पढ़ने की वईद बयान की गई है, यानी जो नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक ना पढ़े तो उसके लिए क्या नुकसान है उसको बयान किया गया है। चुनाचे अल-मोजमुल कबीर ये हदीस पाक की किताब है, इसमें ये हदीस पाक दर्ज है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा उसने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों का इंट्रोडक्शन लेंगे, इनके नाम पूछेंगे और ये क्या करते हैं ये भी जानेंगे। आज कुछ नए चेहरे भी हमारे प्रोग्राम में है, वो कौन हैं, क्या करते हैं और क्या करने आए हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी जानेंगे। तो सीधी जानिब से इब्तिदा करते हैं। जनाब, आप कौन हैं, क्या करते हैं और क्या करने आए हैं? सैयद मोहम्मद जुनैद अत्तारी। माशाअल्लाह, ये आपका नाम है, शाह साहब हैं, आले रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी बरकत हम सबको नसीब फरमाए। जुनैद भाई, आपकी उम्र कितनी है? 9 साल। क्या करते हैं आप? मदरसा मदीना में पढ़ता माशाअल्लाह, कुरान पाक पढ़ रहे हैं जी। और इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं? और मदनी चैनल माशाअल्लाह, मदनी चैनल देखते हैं या आते हैं? आते हैं, दोनों काम करते हैं या सिर्फ आते ही हैं, देखते नहीं हैं? देखते भी हैं। माशाअल्लाह। कौन कौन से प्रोग्राम्स में आपको आज तक शिरकत की सआदत मिली है? मेरा प्यारा दिन और अमीर अहले सुन्नत के साथ कहानी वाला, माशाअल्लाह, और इस्लाम फॉर किड्स, क्या बात है, सच्ची बातें, माशाअल्लाह और सुनो कहानी। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनाए और आलिम दीन बनकर दीन मतीन की खिदमत करने की सआदत अता फरमाए। आपके साथ कौन है जनाब? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। हादी या हादी? हादी। हादी, 2 चश्मी है के साथ, हलवे वाला हा नहीं। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी का मतलब क्या है, मीनिंग्स पता है आपको? मतलब हादी का मतलब होता है हिदायत देने वाला, राह दिखाने वाला, और अब्द का मतलब होता है बंदा। तो तर्जमा क्या होगा अब्दुल हादी का? राह दिखाने वाले, हिदायत देने वाले का बंदा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत पर कायम रखे और हिदायत पर ही दुनिया से जाने की सादत अता फरमाए। अब्दुल हादी भाई, आप कौन सी क्लास में हैं, क्या करते हैं? मेरी उम्र 9 साल है। माशाअल्लाह। मैं ना हिफ्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। कितने पारे हो गए आपके? 8 पारे हो गए। 9 साल के हैं और 8 पारे हो गए। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द आप हाफिज कुरान बनेंगे। नियत भी कीजिए इंशाअल्लाह, हाफिज कुरान बनने के बाद आलिम कुरान बनने के लिए दरस निज़ामी भी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन से प्रोग्राम्स में आते हैं जनाब? सुनो कहानी, सच्ची बातें। जी भाई जानिब कौन बैठे हैं? मोहम्मद सऊद रज़ा अत्तारी। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, कितना प्यारा नाम है, मोहम्मद सऊद रजा अत्तारी। कितने साल के हैं जनाब? 6। क्या करते हैं आप? मदनी चैनल देखता हूँ और मदरसे पढ़ने जाता हूँ। माशाअल्लाह। और स्कूल जाता हूँ और खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, खेलते भी होंगे। माशाअल्लाह।
اسکول میں کیا کرتے ہیں؟ پڑھتا ہوں اور لکھتا ہوں. اچھا پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. کون سی کلاس میں؟ 1. ماشاءاللہ. توجہ سے آپ نے ہماری باتیں سننی ہے سعود بھائی, ٹھیک ہے؟ اور آپ سے سوالات بھی کروں گا, باتیں بھی پوچھوں گا, ٹھیک ہے؟ آخر میں آپ کو کچھ حدیث وغیرہ بھی سنانی ہوگی, سنائیں گے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے. جی آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد انس تاری. انس رضا بھائی, یہ تو ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے رہتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. انس بھائی کیا کرتے ہیں؟ حصول برکت کے لیے بتا دیں. کام کرتا ہوں اسکول کا, اسکول جاتا ہوں, مدرسے جاتا ہوں, مدی چینل پہ آتا ہوں, کھیلتا ہوں. یہ تو سارے کام یہ کام تو سارے بچے کرتے ہیں. آپ کوئی اسپیشل کام نہیں کرتے سارے بچوں سے ہٹ کے؟ چلے بتانا نہیں چاہ رہے یا ذہن میں نہیں آ رہا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, یہاں موجود پیارے بچوں کا انٹروڈکشن ہوا. اب ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا ہے ہمارے پروگرام سچی باتیں کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. جی پیارے نبی کے پیارے نام. بچوں آج بھی ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا سا نام جانیں گے, اور نام بھی بڑا پیارا ہے. چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام احسن بھی ہے. کیا نام ہے؟ احسن. یہ آپ نے نام سنا ہوگا, کئی بچوں کے نام بھی ہوتے ہیں. اس نام کا جو تلفظ ہے, درست تلفظ, وہ ہے احسن. کیا ہے؟ احسن. اس کو احسن بھی پڑھتے ہیں, جس طرح لوگ احمد پڑھتے ہیں تو احمد نہیں ہوتا, احمد ہوتا ہے. تو اسی طرح احسن نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ احسن. مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا سا نام ہے, الف ہے سین اور نون, احسن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ چنانچہ اس کا معنی ہے وہ پرسنالٹی, وہ شخصیت جس میں اچھی کوالٹیز ہوں, اچھی صفات ہوں. وہ ذات کہ جس میں اچھی اچھی صفات ہوں, اچھی اچھی عادات ہوں, اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ احسن. اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ احسن. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مخلوق میں سب لوگوں میں سب سے اچھے ہیں, اعلیٰ ہیں, اللہ تعالیٰ نے سب سے شاندار صفات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں. اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اچھی شانوں والے, اچھی صفات والے ہیں کہ انبیاء کرام میں بھی آپ کی کوئی مثال نہیں. بہت ساری اچھی اچھی صفات ہیں. کچھ صفات ہم سنیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی خوبیوں سے نوازا تھا. تو ایک خوبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی, آپ کی عادت مبارکت تھی, سنت بھی تھی, اور اس کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی مسکراتے ہیں؟ جی. مسکرانے کی تعریف یہ ہے کہ انسان مسکرائے لیکن اس میں کوئی آواز پیدا نہ ہو, اور اگر آواز پیدا ہوگی تو وہ ہنسنا کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو مسکرانا سنت ہے. التبسم من اللہ, مسکرانا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. مسکرانا اللہ کی طرف سے اور سنت ہے. مسکرانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تبسم. کیا کہتے ہیں؟ تبسم. تبسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسکرانا. تو حدیث پاک میں التبسم من اللہ, مسکرانا اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو ہمیں بھی مسکرانا چاہیے مسلمانوں کی دل جوئی کرنے کے لیے. تو اب ہمارے پیارے پیارے بچے بھی یہاں پر مسکرا کے ہمیں دکھائیں گے کہ کیسے مسکراتے ہیں. جی ہمارے جنید بھائی مسکرا کے دکھائیں ذرا, کیسے مسکراتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا انداز ہے. جی ہمارے عبدالعادی بھائی مسکرا کے دکھائیں گے, یہ ماشاءاللہ. جی ہمارے انس بھائی, یہ تو ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں, سارے دانت بھی نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے ان کی, ماشاءاللہ. مسکرائے پھر, یہ ماشاءاللہ. جی سعود بھائی کا نمبر ہے. اب کیسے مسکراتے ہیں؟ یہ اسمائل. انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمائل. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تبسم. اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مسکرانا. اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سی سنت ہے. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اپنے والدین کے سامنے, بڑوں کے سامنے. جب کوئی ایسا موقع ہوگا تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ثواب کی نیت سے ہم مسکرائیں گے. مسلمان کا دل خوش کرنا بھی ثواب کا کام ہے, تو اس نیت سے انشاءاللہ مسکرا کر بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح پیارے بچوں, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری عادت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص سامان اٹھائے ہوئے ہوتا, وزنی سامان, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد فرماتے اور اس سے سامان
اٹھا لیتے. تو ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی بھاری چیز اٹھائی ہے, اس بیچارے سے اٹھ نہیں رہی, اور ہم اٹھا سکتے ہیں, اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے, اور اسے پوچھ بھی لینا چاہیے کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, اور ممکن ہو تو اس کے ساتھ وہ چیز اٹھا لی جائے, اس کا ساتھ دیا جائے, تو انشاءاللہ مسلمان کی مدد کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا. انشاءاللہ. اگر موقع ملے گا اپنے مسلمان بھائیوں, اپنے دوستوں, اپنے گھر والوں کی مدد کرنے کا, تو انشاءاللہ ہم مدد کریں گے. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری پیاری سنت. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری عادت مبارکہ, آپ کی پیاری صفت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں, اپنے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں, جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں, ان سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے, جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. تو اپنے خاندان کے جو افراد ہوں, والدین ہیں سر فہرست, بہن بھائی ہیں, ماموں ہیں, چاچو ہیں, خالہ ہیں, پھپھی ہیں, ان کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہمارے خاندان کے افراد ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمیں اچھا بیہیو کرنا ہے, اچھا تعلق رکھنا ہے, اچھے انداز میں بات کرنی ہے. تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, حسن سلوک کا مطلب بچوں کیا ہوتا ہے؟ اچھا سلوک کرنا, اچھا بیہیویئر کرنا, اچھے انداز میں ان کو ٹریٹ کرنا. تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک سے, اچھے انداز سے پیش آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی. اسی طرح ہمارے پیارے نبی, سچے نبی, آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری صفت یہ ہے کہ آپ خود کما کر غریبوں کو, محتاجوں کو, اور جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مدد فرمایا کرتے تھے, ان کی مالی مدد بھی فرمایا کرتے تھے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ مسافروں اور پریشان حال اور مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے, ان کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے. ایک اور پیاری عادت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بڑا پیار فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ کے والدین جو آپ سے پیار کرتے ہیں, بڑے بھائی بڑے بہن جو آپ سے پیار کرتے ہیں, تو ان کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے شفقت فرماتے تھے, محبت فرماتے تھے, تو اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں سے, چھوٹے بہن بھائی سے پیار کریں گے, شفقت کا معاملہ کریں گے, رحم کا معاملہ کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات ملیں گی. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اب بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. تو ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کہ دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہمارے پیارے نبی. ماشاءاللہ. سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی برکت والی شخصیت ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں, بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے لوگوں کو, مخلوق کو بڑا نفع پہنچا ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ ان کے مال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کرنے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن ڈالنے کی برکت سے اس مال میں اضافہ ہو گیا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا برکت والا ہاتھ جس چیز پر لگا دیتے, تو وہ چیز بھی اللہ کی قدرت سے برکت والی ہو جاتی. آج ایک پیارا سا ہم واقعہ سنیں گے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف تشریف لائے, تو ہجرت کے سفر کے دوران, یعنی مکے سے مدینے جب آپ ٹریول کر رہے تھے, تو اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک خیمے کے پاس سے ہوا. ایک خیمہ تھا, اور اس خیمے میں ایک بوڑھی خاتون تھیں جنہیں ام معبد کہا جاتا تھا. اب ام معبد جو تھیں, ان کے گھر میں ایک بکری تھی ان کے خیمے میں جو دودھ نہیں دیتی تھی, بڑی کمزور تھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے. اب وہ جو خاتون تھی ام معبد, ان کا کام کیا تھا, وہ اپنے خیمے کے صحن میں یعنی باہر بیٹھا کرتی تھی, اور جو مسافر گزرنے والے جو افراد ہوتے تھے ان کو کھانے وغیرہ کی چیزیں دیا کرتی تھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب سفر فرما رہے تھے, تو وہاں آپ کا گزر ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ ہم ام معبد سے کوئی کھانے وغیرہ کی چیز خرید لیتے ہیں. اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام معبد کے پاس پہنچے, تو ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بکری ہے کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ دودھ تو نہیں دیتی.
تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کا دودھ نکالوں. اس خاتون نے پیارے آقا علیہ السلام کو اجازت دی. تو اب آپ علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا تو وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی، کمزور تھی، وہ دودھ دینے لگ گئی. سبحان اللہ. بچوں آج ہمارے دور میں بھی اگر کوئی بکری ہو اور کمزور ہو، دودھ نہ دیتی ہو، تو کیا ہمارے ہاتھ لگانے کی وجہ سے وہ دودھ دے گی؟ نہیں دے گی، کیونکہ وہ کمزور ہے، دودھ دینے والی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے جب اس بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے وہ بکری دودھ دینے لگ گئی. اور تھوڑا دودھ نہیں بلکہ بہت سارا دودھ دیا کہ وہاں پر جو موجود افراد تھے سب نے دودھ پیا، اور اس کے بعد بھی معبد کے گھر میں جو برتن تھے وہ اس دودھ سے بھر گئے. جب معبد نے پیارے آقا علیہ السلام کا یہ کمال دیکھا بچوں کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی، انہوں نے صرف ہاتھ لگایا اور اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. اب وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، بڑی برکت والے ہیں، اور یہ جو دین لے کے آئے ہیں تو اس دین کو قبول کر لینا چاہیے. انہوں نے اپنے شوہر کو بھی یہ سارا واقعہ بتایا. بعد میں جب وہ گھر آئے کہ ایک ہستی آئی تھی اور انہوں نے اس طرح اپنی برکات کا اظہار کیا، تو پیارے بچوں نبی پاک علیہ السلام کا یہ کمال، یہ برکت اور یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے شوہر دونوں نے کلمہ پڑھا اور پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان لا کر صحابی بن گئے. سبحان اللہ. ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کہ آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے معبد اور ان کے شوہر کو ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائی اور یہ مومنین کہلائے اور پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہونے لگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی برکات نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام کے پیارے پیارے ناموں کی برکتیں عطا فرمائے. اب پیارے آقا علیہ السلام کو بظاہر ہم دیکھ تو نہیں سکتے، اس طرح بظاہر جس طرح صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ السلام کی بچوں برکات لی تھی، اس طرح ہم تو نہیں لے سکتے، ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں. انشاءاللہ جنت میں پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری برکتیں بھی لیں گے، لیکن اب برکتیں لینے کا ایک انداز یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی نعتیں پڑھی جائیں، آپ کی نعتیں سنی جائیں، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ ان نیکیوں کی وجہ سے، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی بہت ساری برکات حاصل ہوں گی انشاءاللہ. جی. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا مرحلہ، دوسرا سیگمنٹ اختتام کو پہنچا. اب ہم اپنے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ سچے نبی کی سچی باتیں. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. ماشاءاللہ. حدیث پاک انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور حدیث پاک کے بعد پھر یہاں موجود پیارے پیارے بچے بھی ہمیں احادیث مبارکہ یا پیارے آقا علیہ السلام کی جو منقول دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ سنائیں گے. تو توجہ سے سننا ہے. مسلم شریف کی میں روایت بیان کروں گا بچوں. مسلم شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، صحیح مسلم. کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف. جو سب سے مسلمانوں کی مستند اور معتبر کتاب ہے، اوتھینٹک کتاب ہے، وہ تو قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے مستند کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری. کیا ہے؟ صحیح بخاری. اور صحیح بخاری شریف کے بعد تیسرے نمبر پر جو سب سے مستند اور معتبر کتاب بیان کی جاتی ہے، جس پر ساری امت کے لوگوں کا، علماء کا اتفاق ہے اور جو سب اس کو مستند مانتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف. کیا نام ہے؟ صحیح مسلم شریف. جی. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ان بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها او کما قال. اس کا ترجمہ کیا ہے بچوں؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں. نام کیا ہے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کرو. سبحان اللہ. بچوں ابتدائی اسلام میں ایک حکمت کے پیش نظر پیارے آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو منع کیا تھا کہ وہ قبرستان نہ جائیں، قبروں کے پاس
نہ جائیں. لیکن جب وہ حکمت پوری ہو گئی تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ اب قبروں کی زیارت کرو. نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. پہلے میں زیارت سے منع کرتا تھا، پہلے میں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. بچوں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جب ہم قبرستان جائیں گے، قبروں کو دیکھیں گے تو ہمیں آخرت کی یاد آئے گی، خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، اور اسی طرح دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. اچھا، ایک سوال ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قبروں پر جانے سے منع کیا، پھر بعد میں اجازت دے دی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ تو علماء کرام نے، محدثین کرام نے اس کی بچوں کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جب شروع میں اسلام کا زمانہ تھا تو لوگ کفر سے اسلام کی طرف آئے تھے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ناحق اور باطل خداؤں کی عبادت کرتے تھے. تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت کے پیش نظر کہ چونکہ یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں اور پہلے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اب اگر یہ قبرستان جائیں گے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قبروں کی عبادت کرنے لگیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیا، راسخ کر دیا، جب کامل ایمان والے وہ ہو گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ممانعت کو ختم فرما دیا، اور اب قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسلمانوں کی، بزرگان دین کی، انبیاء کرام، صحابہ کرام کے مزارات، ان کی قبروں پر جا سکتے ہیں. تو قبر پر جانا بالکل جائز بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے، کیونکہ ہم وہاں جائیں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے. جنت البقیع آپ نے نام سنا ہے؟ مدینہ شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے روزے اور مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ایک مقدس قبرستان ہے. اور بچوں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں زمین پر جتنے قبرستان ہیں سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ جنت البقیع. جنت البقیع. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں دفن ہونا نصیب فرمائے. کئی صحابہ کرام، اہل بیت اطہار وہاں پر، اور بڑے بڑے اللہ کے اولیاء جو تھے وہ وہاں پر موجود ہیں، ان کے مزارات وہاں پر موجود ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے جاتے. اسی طرح میدان احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیارے چچا ہیں، امیر طیبہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے مزار پر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے. تو مسلمانوں کی قبروں پر جانا، اللہ والوں کی قبروں پر جانا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور آپ کے عمل سے ثابت ہے. تو اپنے مسلمان فوت شدہ جو عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی قبر پر جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، پھر ہم وہاں جا کر فاتحہ پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اذکار کریں گے، تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا. اور جب وہ ثواب ہم ان فوت شدہ افراد کو، ان قبر والوں کو پیش کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان قبر والوں کو بھی اس کا نفع پہنچائے گا. تو انشاءاللہ جب موقع ملے گا قبرستان جائیں گے اور وہاں پر ایصال ثواب مسلمانوں کو کریں گے، فاتحہ وغیرہ کریں گے، اولیاء کرام کے مزارات پر بھی حاضری دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی انشاءاللہ حاضری دیں گے. اور جو سب سے افضل مزار ہے، جو سب سے افضل ذات کا ہے، انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر بھی حاضری دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس بارگاہوں میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے. تو اب یہاں موجود پیارے پیارے بچے ہمیں کچھ سنائیں گے، حدیث پاک بھی سنا سکتے ہیں، کوئی دعا سنانا چاہیں، کوئی اچھی بات بیان کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. تو سیری جانب سے ابتدا کرتے ہیں ہمارے سید جنید بھائی، کیا سنائیں گے؟ کھانے سے پہلے کی دعا. کھانے سے پہلے کی دعا. بھوک تو نہیں لگے گی آپ کو؟ ہاں چلیں سنائیں. بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ماشاءاللہ. جی عبدالعادی بھائی کیا سنائیں گے؟ اچھی بات ہے. جی اچھی بات ہے یا اچھی بات؟ ایک اچھی سی بات سنائیں. جی نماز پڑھنا اچھی بات ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، بالکل اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس اچھی بات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روز عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو 5 نمازیں فرض ہیں اللہ ان پر پابندی اختیار کرنے کی سعادت عطا فرمائے. جی ہمارے انس بھائی کیا سنائیں گے؟ حدیث پاک سنائیں گے. سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شہر اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن رمضان کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو دیگر مہینوں میں ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار رمضان کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، سارے بچوں نے سب کچھ سنا دیا، اب ہمارے سعود بھائی رہ گئے۔ سعود بھائی کی باری ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا بیان کرتے ہیں۔ جی، اچھی بات کرے یا خاموش رہے؟ دوبارہ سنائیں۔ اچھی بات کرے یا خاموش رہے؟ یہ آپ نے کیا سنا ہے؟ حدیث۔ حدیث پاک سنائیے، خاموش رہیں۔ دوبارہ سنائیں۔ اچھی بات کرے یا خاموش رہے؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ہمارے سعود بھائی کی، اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے، محدث بنائے، حدیث پاک کا خصوصی ان کو فیضان عطا فرمائے۔ انہوں نے حدیث پاک اپنے پیارے پیارے انداز میں، ننھے منھے انداز میں سنائی ہے۔ یہ پوری حدیث پاک مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں اس طرح ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ کیا رہے بچوں؟ اچھی بات کرے یا خاموش رہے؟ نہیں، ہمارے سعود بھائی بتائیں گے، اچھی بات کرے یا خاموش رہے؟ خاموش رہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جی، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھنے کے لیے یا کڈز مدنی چینل کے پیارے پیارے پروگرامز کو دوبارہ دیکھنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ ساری ویڈیوز وہاں آپ کو اویلیبل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی باتیں کرنے، سچی باتیں عام کرنے اور سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔